अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद व बारिक वसल्लम वसल्लि अलैहि। पीछे हमने 77 से किया था शुरू। माशाल्लाह सुबहानल्लाह, हम अल्लाह की रहमत से आगे आगे चलते जा रहे हैं। यहूद जो है वो उनका ये नज़रिया था, उनका ख्याल था कि वो गिनती के चंद दिन जहन्नम में रहेंगे, फिर अल्लाह ताला उन्हें माफ़ कर देगा और उन्हें जन्नत में ले जाएगा। तो अल्लाह ताला ने उनके इस नज़रिए को रद्द किया और फरमाया कि क्या इन्होंने अल्लाह से कोई अहद ले लिया, अल्लाह से वादा ले लिया और अपनी तरफ से ये ऐसी बातें करते हैं जिनका इन्हें इल्म नहीं है। तो जो बुराइयां करेंगे और वो अपनी ही बुराइयों और ख़ताओं में घिरे जाएंगे और वो दोज़ख में रहने वाले होंगे, और जो नेक अमल करेंगे ईमान वाले होंगे उन्हें जन्नत में भेजा जाएगा, वो जन्नत वाले होंगे। आज हम शुरू कर रहे हैं। आज हम 83 आयत नंबर 83 से शुरू करेंगे। चलें जी, तिलावत करें। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वइज़ अख़ज़ना मीसाक़ बनी इस्राईल ला तअबुदूना इल्लल्लाह वबिलवालिदैनि इहसानन वज़िल क़ुर्बा वलयतामा वलमसाकीनि वक़ूलू लिन्नासि हुस्नन वअक़ीमुस्सलात वआतुज़ सुम्मा तवल्लैतुम इल्ला क़लीलन मिनकुम वअन्तुम मुअरिदून। वइज़ अख़ज़ना मीसाक़कुम ला तस्फ़िकूना दिमाअकुम वला तुख़रिजूना अनफ़ुसकुम मिन दियारिकुम सुम्मा अक़ररतुम वअन्तुम तशहदून। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। माशाल्लाह, जज़ाकल्लाह, सुभानअल्लाह। वइज़ और जब अख़ज़ना हमने लिया, मीसाका पुख्ता अहद, पक्का वादा, बनी इसराइल से, ला ताबुदू कि ना तुम इबादत करना, इल्लल्लाह सिवाय अल्लाह की, किसी और की इबादत नहीं करना अल्लाह के सिवा। अल्लाह ही को अपना ममूद मानना है, अल्लाह ही की बंदगी करना है और अल्लाह ही की इबादत करना है। अल्लाह ताला ने यहूद से ये यानी बनी इसराइल से ये वादा लिया था, पक्का वादा। वबिल वालिदैनी और वालिदैन के साथ यानी माँ बाप के साथ, इहसानन हुस्न सलूक करना, वदिल कुर्बा और कराबत दारों यानी करीबी रिश्तेदारों के साथ अच्छा सलूक करना, वल यतामा और यतीमों के साथ, वल मसाकीनी और मस्कीनों के साथ, वक़ूलू और कहना, लिन्नासी लोगों से, हुस्नन अच्छी बात, व अक़ीमुस्सलाता और कायम करना नमाज, व आतुज़ ज़कात और देना ज़कात। सुम्मा फिर तवल्लैतुम फिर गए तुम, इल्ला मगर क़लीलन मिनकुम थोड़े से तुम में से, वअन्तुम और तुम मुअरिदून मुँह फेरने वाले थे। यानी अल्लाह ताला ने फरमाया कि फिर तुम में से थोड़े से जो थे वो इस पर अमल करने लगे, बाकी सब मुँह फेर गए। इस आयत में अल्लाह ताला ने बनी इसराइल को फिर हुक्म दिया और पक्का वादा लिया कि तुमने सिवाय अल्लाह ताला के किसी और की इबादत नहीं करनी, बंदगी नहीं करनी, अल्लाह के साथ किसी को शरीक नहीं ठहराना। जैसे हम पीछे भी पढ़े कि वो बछड़े की पूजा शुरू कर दी थी उन्होंने, तो अल्लाह ताला ने उन्हें माफ़ दोबारा किया। फिर अल्लाह ताला अब फिर फरमा रहे हैं कि अल्लाह के सिवा किसी की इबादत नहीं करनी। और आगे फिर अल्लाह ताला ने हुक्म दिया है कुरान पाक में। अक्सर हम आगे आगे पढ़ते जाएंगे, देखेंगे कि अल्लाह ताला ने जहाँ अपनी बंदगी का हुक्म दिया है, वहीं अल्लाह ताला ने अपने बाद वालिदैन का एहतराम, वालिदैन के साथ अच्छा सलूक, हुस्न सलूक जो है उसका हुक्म दिया है। अल्लाह ताला फरमाते हैं कि जिस तरह मैं तुम्हारा परवरदिगार हूँ, इसी तरह और मेरा एहसान है तुम पर कि मैंने तुम्हें इंसान बनाया, इंसान पैदा किया। जब तुम कुछ भी नहीं थे तो मैंने तुम्हें
ماں کے پیٹ سے پیدا کیا اور تم انسان بنے۔ تو اسی طرح اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یہاں والدین جو ہیں ان کی عبادت نہیں، ان کے ساتھ احترام سے رہنا، ان کی عزت کرنا ہے، ان کے ساتھ حسن سلوک کرنا ہے اور ان سے برا سلوک نہیں کرنا، ان کی ہر بات ماننی ہے۔ سورہ بنی اسرائیل میں بھی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جب تمہارے سامنے تمہارے دونوں ماں باپ بوڑھے ہو جائیں یا وہ جوان بھی کیوں نہ ہوں، پھر بھی تمہارے سامنے ہوں یا ان میں سے کوئی ایک، تو تم نے اپنے بازوؤں کی ساری طاقت یعنی کندھے جن پہ انسان اتراتا ہے، کندھے اوپر چوڑے کر کے سینہ تان کے پھرنا، اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اپنے کندھوں کی ساری طاقت جو ہے نا ان کے سامنے تم نے رکھ دینی ہے، یعنی ان کے سامنے عاجز بن کے رہنا ہے، احترام کرنا ہے، محبت کرنی ہے اور ان کی خدمت کرنی ہے اور انہیں اف کیا تف بھی نہیں کہنا اور ان کے ساتھ حسن سلوک کرنا ہے۔ ہاں اگر وہ تمہیں یہ کہیں کہ میرے ساتھ کسی کو شریک کرو میری عبادت میں، تو یہ بات ان کی نہیں ماننی، لیکن دنیا میں رہتے ہوئے ان کے ساتھ نہایت اچھا سلوک کرنا ہے۔ اور آج کل دیکھ لیں کہ والدین کی اولاد کتنی بات مان رہی ہے۔ والدین جو ہیں یہ اللہ کے بعد اور اللہ کے رسول کے بعد سب سے زیادہ مخلص رشتہ ہے کہ ماں باپ بچے کو کیسے پرورش کرتے ہیں، جوان کرتے ہیں، اس کی تعلیم و تربیت پہ کتنا خرچ کرتے ہیں، اور پھر وہ ان سے یہ نہیں چاہتے کہ ہماری اولاد ہمیں دولت کما کے دے، پیسے کما کے دے، بلکہ وہ تو اپنی ساری توانائیاں جو ہیں اپنے اولاد پہ خرچ کر رہے ہوتے ہیں اور ان کو صرف ایک چیز چاہیے ہوتی ہے کہ ہماری اولاد ہماری فرما بردار بنے، ہمارا احترام کرے۔ اور اگر وہ بچے جو اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ انہیں دنیا میں بھی راحتیں، عظمتیں عطا فرماتا ہے اور آخرت بھی ان کی سنور جاتی ہے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ماں باپ کی اتنی زیادہ اہمیت بیان کی کہ کسی صحابی نے پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھ پر کیا میری ماں کا حق ادا ہو گیا ہے کہ میں نے اسے اپنے کندھوں پہ اٹھا کے حج کرایا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا تم نے تو اپنی ماں کی اس رات کا حق ادا نہیں کیا کہ جب وہ تم پیشاب کرتے تھے، گیلی اس کی چارپائی کر دیتے تھے تو وہ گیلی جگہ سو جاتی تھی اور تمہیں خشک جگہ پہ لٹاتی تھی، اور تم نے تو اس کی اس درد کا حق ادا نہیں کیا کہ جب تیری پیدائش ہوئی تھی تو اس کو وہ جو درد آتی تھی وہ کتنا برداشت کرتی تھی۔ اور ایک شخص آیا روتا ہوا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اور کہنے لگا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرا بیٹا مجھے اپنی دولت میں سے یا اپنے مال میں سے خرچ نہیں کرنے دیتا، وہ کہتا ہے کہ یہ میرا مال ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بیٹے کو بلایا اور اسے فرمایا کہ تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ یہ وہ باپ ہے جس نے تجھے بھوکا پیاسا رہ کر خود تیری پرورش کی، اور اس باپ پر تیری ہر چیز کا حق ہے، بغیر پوچھے بھی یہ تیری کوئی بھی دولت کوئی بھی چیز لے لے تو اس کا حقدار نہیں ہے کہ تو اسے ڈانٹے یا اسے کچھ کہے۔ تو میرے پیارے بچوں، میرے پیارے ناظرین، ہم نے اپنے بچوں کو یہ باتیں سمجھانی ہیں، یہ قرآن بتا رہا ہے، یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت بتا رہی ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی والدہ کے لیے کتنے محبت رکھتے تھے۔ اور ایک صحابی نے پوچھا کہ یا رسول اللہ مجھ پر سب سے حق کس کا ہے زیادہ اللہ کے بعد؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تجھ پہ سب سے زیادہ حق تمہاری ماں کا ہے۔ پھر پوچھا، پھر فرمایا تمہاری ماں کا، پھر پوچھا، پھر فرمایا تمہاری ماں کا، پھر پوچھا تو کہا کہ تمہارے باپ کا۔ تو جب اللہ تعالیٰ نے والدین کا اتنا احترام بتا دیا پیارے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے، تو یہ آج اسی لیے والدین کے بچے جو ہیں نافرمان ہو رہے ہیں کہ انہیں قرآن کی تعلیم نہیں دی جا رہی۔
ہم انگلش کے لیے ہم انگلش میڈیم اسکولوں میں ڈالتے ہیں دنیاوی تعلیم کے لیے، لیکن ہم نے کبھی یہ سوچا ہے کہ اپنے بچوں کو قرآن کی تعلیم بھی دیں اور اپنے بچوں کو احادیث مبارکہ سنائیں کہ ہمارے پیارے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں کیا فرمایا ہے۔ اور اگر جب بچے بڑے ہو جاتے ہیں، وہی بچے جو نافرمانیاں کرتے ہیں جب بڑے ہو جاتے ہیں، جب ماں باپ بنتے ہیں، تب انہیں جا کے اپنے ماں باپ کا خیال آتا ہے۔ اور یہ ہمیں سوچنا ہے، ہمیں سمجھانا بھی ہے، بلکہ اپنے بچوں کے ساتھ بیٹھ کر اچھی باتیں بھی کرنی ہے اور انہیں والدین کی اہمیت بھی بتانی ہے۔ اور مجھے آج بھی اپنی ماں کی ہر اچھی بات اور جو وہ مجھے ڈانٹتی تھی سب یاد ہے۔ کبھی ڈانٹتی تھی تو پیار بھی بہت زیادہ کرتی تھی، اور ہمیں یہ چیزیں تب یاد آتی ہیں جب ہم خود والدین بن چکے ہوتے ہیں۔ تو جتنے بھی میرے ناظرین سنتے ہیں، میرے اس سبق کو آگے شیئر کیا کریں تاکہ اللہ تعالیٰ آپ پہ بھی اپنی رحمتیں کرے اور ہمارا دین کا کام جاری و ساری رہے۔ نمبر 2 پہ پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ وذی القربہ، اور جو نہایت قریبی رشتہ دار ہیں ان کی مدد کرنا، یعنی اگر ہمارے خاندانوں میں کوئی غریب ہے، نہیں ہے وہ اتنا اسٹیبل، تو اسے خود ہم اس کی مدد کریں مالی طور پہ تاکہ وہ بھی اچھا کھائے پیے اور معاشرے میں اچھی زندگی گزارے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا والیتامیٰ، کہ یتیموں کے ساتھ بھی حسن سلوک رکھنا ہے، ان کا بھی خیال رکھنا ہے، اور اگر یتیم اپنے رشتہ داروں میں ہے تو اس کا سب سے زیادہ حق ہے، اور اگر محلے میں ہے، ہمارے ارد گرد ہے، تو اس کو بھی دیکھنا ہے۔ پیارے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ بہترین ہے وہ گھر جس میں یتیم کی اچھے طریقے سے پرورش کی جاتی ہے، اور بدترین ہے وہ گھر جہاں یتیم کو دھکے دیے جاتے ہیں۔ سورۃ ضحیٰ میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یتیم کو دھکے نہیں دینے، اور وقولو، اور کہنا للناس، لوگوں سے، حسنا، اچھی بات، یعنی جب تم لوگوں سے بول چال کرنی ہے، بولنا ہے، ملنا ہے، تو اچھے اخلاق کے ساتھ بولنا ہے، اچھے انداز سے بولنا ہے، مسکرا کے بولنا ہے۔ یہ نہیں کہ جب کسی نے بلایا تو آگے سے بڑے غصے سے بولے اور دیکھنے والا کہے کہ پتہ نہیں میں اسے بلاؤں گا تو یہ میرے ساتھ کس طرح بولے گا۔ یعنی کہ اچھے کردار اور اچھے اخلاق کی اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ہمیں یہ تربیت دی ہے اور فرمایا ہے۔ وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ، اور قائم کرنا نماز، وَآتُوا الزَّکاۃ، اور دینا زکوٰۃ۔ یہ آیت جو ہے جہاں یہود کو اللہ تعالیٰ حکم دے رہے ہیں، یہود کے لیے نازل ہوئی، تو آج ہمارے لیے بھی یہ وہی حکم ہے کہ ہم مسلمان ہیں اور مسلمانوں کے قرآن میں لکھی ہوئی ہے، تو پھر ہم پہ زیادہ اس آیت کا حکم نازل ہوتا ہے۔ وہ تو اللہ تعالیٰ نے وعدہ ان کا بتایا، لیکن ہمیں یہ سمجھایا کہ جس طرح میں نے انہیں یہود کو حکم دیا تھا، اسی طرح آج ہر مسلمان پر بھی یہ آیت لاگو آتی ہے اور واجب آتی ہے کہ ہم اس آیت کے مطابق ان تمام رشتوں کا خیال رکھیں اور تمام احکام کا۔ اور پھر یہود کو بھی نماز اور زکوٰۃ کا حکم تھا تورات میں، تو آج ہمارے لیے اوپر بھی وہ لوگ، نماز تمام مسلمانوں پر فرض ہے، کوئی غریب ہے، امیر ہے، بیمار ہے یا بوڑھا ہے، بچے پہ 7 سال کے بعد نماز شروع ہو جاتی ہے اور 15 سال کے بعد نماز پکی فرض ہو جاتی ہے، 10 سال تک اس کو ڈانٹ ڈپٹ کر نماز کی طرف لانا ضروری ہے۔ تو یہ سب عبادتیں ہیں جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں رشتہ داروں کے متعلق سے بتائی ہیں اور حق ہمسایوں کے متعلق سے بتائی ہیں۔ جیسے یہود کو بھی حکم تھا، اسی طرح ہم پر بھی یہ حکم واجب ہے۔ ثم تولیتم، پھر تم پھر گئے، الا قلیلا منکم، سوائے چند ایک کے، یعنی تھوڑے سے جو تھے وہ اس حکم پہ قائم رہے اور باقی سب پھر گئے۔ وانتم، اور تم معرضون، پھر جانے والے تھے، منہ پھیرنے والے تھے یا منہ پھیرنے والے ہو۔ آج ہمیں بھی دیکھیں
والدین کے ساتھ بچے کیا سلوک کر رہے ہیں، یتیموں کے ساتھ کیا ہو رہا ہے۔ ہاں بہت اچھے لوگ بھی ہیں، یہ نہیں کہ سب برے ہیں، بہت اچھے بھی ہیں کہ اپنے ماں باپ کو سلام کر کے گھر سے بچے نکلتے ہیں، ان کی ہر بات مانتے ہیں، ان سے اچھا سلوک کرتے ہیں، اور بعض ایسے بھی ہیں کہ وہ نہیں مانتے۔ اور اسی طرح یتیموں کے ساتھ کہیں بہت اچھا سلوک ہو رہا ہے اور کہیں بہت برا کیا جا رہا ہے، اور اسی طرح بعض لوگ بہت اچھے اخلاق والے ہیں اور بعض جو ہیں وہ نہیں ہیں۔ اور نماز کا تو یہ حال ہے کہ مسجدیں بنائی جاتی ہیں، مسجدیں ہر محلے میں ہیں، لیکن نمازی وہاں کم ہیں۔ اور نماز اور زکوٰۃ کا یہ حال ہے کہ جب زکوٰۃ دینے کا مہینہ آتا ہے یا زکوٰۃ مال کو سال گزر جاتا ہے تو بینکوں سے پیسے نکلوا لیے جاتے ہیں۔ یہ وہ ہمارے اندر بھی برائیاں شامل ہو چکی ہیں، اور اسی لیے پھر اگر انسان یا مسلمان یہ ساری باتیں نہیں اپنائیں گے تو پھر دین سے دوری اور شریعت کے وہ کام جو اللہ تعالیٰ کے حکم بتائے گئے ہیں اپنی مرضی سے کیے، اور اپنی مرضی سے جو اچھے نہ لگے وہ نہ کیے، تو پھر کیا ہے، وہاں رسوائی آتی ہے۔ جس طرح یہود رسوا ہوتے رہے اور آج تک ہو رہے ہیں، انہیں اچھا تو کوئی نہیں کہہ رہا، چاہے وہ دنیا میں جتنی مرضی ترقی کر لیں۔ تو اسی طرح آج مسلمان بھی ایسے ہی کاموں میں مبتلا ہو رہے ہیں، اور کچھ نماز کو تو بہانہ بنا لیتے ہیں اور کچھ ویسے ہی نہیں ادا کر رہے۔ مسجد تو بنا دی، تو اب کلمے کی حرارت بھی تو ہونی چاہیے نا، کہ نماز بھی ادا کرے انسان اور مسجدوں کو آباد کرے اور نماز ادا کرے، گھر میں بھی کرنی چاہیے اور مسجد میں بھی جانا چاہیے۔ اور تھوڑے سے اللہ نے فرمایا تھوڑے سے ہیں جو اس پر لگتے ہیں، باقی تو سب منہ پھیر جاتے ہیں، منہ پھیرنے والے ہیں۔ وَإِذْ اور جب آخذنا ہم نے لیا میثاقکم تم سے پختہ عہد، پکا وعدہ، لا تسفکون تم نہ بہاؤ گے، دماءکم اپنوں کے خون۔ وَإِذْ أَخَذْنَا اور جب ہم نے لیا میثاقکم تم سے پختہ عہد، پکا وعدہ، لا تسفکون کہ تم نہ بہاؤ گے، دماءکم اپنوں کے خون، ولا تخرجون اور نہ تم نکالو گے، انفسکم اپنوں کو، من دیارکم اپنی بستیوں سے، ان کے گھروں سے، ثم پھر اقررتم تم نے اقرار کیا، وانتم اور تم تشہدون گواہ ہو۔ اب اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں یہود کو یہ وعدہ یاد دلایا کہ تورات میں فرمایا گیا کہ تم اپنے جو لوگ ہیں ان کا خون نہیں بہاؤ گے اور انہیں ان کے گھروں سے نہیں نکالو گے، لیکن تم نے ویسا اس پر عمل نہیں کیا اور تم نے یہود کو اپنے گھروں سے بھی نکالا، اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تم اس پر گواہ ہو۔ یہ بات اس طرح کہ مدینہ شریف میں انصار کے دو گروہ تھے، اوس اور خزرج، تو وہ مسلمان ہو گئے، اور یہود کے بھی 3 قبیلے تھے، بنو قینقاع، بنو قریظہ اور بنو نذیر۔ تو اوس اور خزرج آپس میں لڑا کرتے تھے، اور اوس کے جو حلیف تھے جو اس کے ساتھی تھے وہ بنو قریظہ تھے، اور خزرج کے جو تھے وہ بنو قینقاع اور بنو نذیر تھے۔ تو جب یہ آپس میں لڑتے تو وہ یہود جو تھے نا، وہ بنو اوس اور بنو خزرج کا جو حلیف ہوتا تھا وہ ان کا ساتھ دیتے، اور پھر جو غالب آ جاتا تو دوسرا جو مغلوب ہوتا اس کو ان کے گھروں سے نکال دیتے، یہود خود نکال دیتے اپنے ہی مذہب کے لوگوں کو، اپنے ہی ساتھیوں کو، اور پھر بعد میں کیا کرتے کہ انہیں فدیہ دے کر چھڑاتے اور انہیں واپس لے کے آتے۔ اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں نے تو تمہیں یہ منع کیا تھا کہ اس طرح نہیں کرنا، اور تم نے اپنے ہی ساتھیوں کو، اپنے ہی مذہب کے لوگوں کو تم اپنے حلیفوں کے ساتھ مل کے ان کو مارتے ہو، ان کو ان کے گھروں سے نکالتے ہو، اور پھر دوبارہ جو ہے جب تمہارے دلوں میں تکلیف ہوتی ہے، پریشانی ہوتی ہے کہ یہ ہمارے اپنے ہیں، تو پھر کیا کرتے ہو کہ فدیہ دے کے انہیں چھڑوا کے لاتے ہو۔ تو یہ تم اس بات پہ گواہ ہو، یہ تمہیں سب معلوم ہے۔ تو آج ہمیں بھی تو دیکھنا ہے، اس طرح سے تو نہیں کیا جاتا، لیکن یہ بہت ہو رہا ہے کہ جائیدادوں میں 1-2-4 بہن بھائی ہوتے ہیں
تو جو بیچارہ ماڑا غریب ہوتا ہے یا جس کا کوئی اتنا نہیں ہوشیار ہوتا، تو جو ہوشیار اور چلاک ہوتے ہیں اس ماڑے غریب کو جو ہے نا گھر سے بھی نکال دیتے ہیں، ان کا حصہ بھی نہیں دیتے جائیداد میں سے بھی، اور وہ بیچارہ ایسے ہی رہتا ہے۔ تو پھر جب کبھی کوئی موقع آیا تو لوگوں کو دکھانے کے لیے اس کی ہیلپ کر دینا، مدد کر دینا۔ حالانکہ وراثت سب میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جس طرح سے اللہ نے فرمایا ویسے بانٹ دینی چاہیے۔ تو یہ سب چیزیں آج مسلمانوں میں بھی ہو رہی ہیں، اور دین پہ شریعت پہ عمل کریں گے تو انشاءاللہ دنیا میں بھی کامیابیاں اور عزت و حرمت ملے گی، اور اگر نہیں کریں گے تو رسوائی ہوگی، اور آخرت میں بھی اچھے انعامات یعنی جنت کا حصول مشکل ہوگا۔ اس لیے ہم نے قرآن کریم صرف ایک قصہ نہیں کہ یہود کا قصہ پڑھ رہے ہیں، بلکہ ہم نے اس کو اپنے اوپر بھی دیکھنا کہ ہمارے اندر کیا خرابیاں، ہم نے ان سے دور کرنے کی کوشش کرنی ہے۔ صدق اللہ العظیم و صدقنا رسولہ الکریم۔ اللہم اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک۔